सीरिया जो कि कभी तारीख और सकाफत का एक मरकज़ हुआ करता था, वो कैसे एक सफाक खाना जंगी की अलामत बन गया है। शाम की बर्बादी का दूसरा नाम बशार अल असद है और बशार अल असद की हुकूमत में शाम एक मुल्क से एक खंडर में तब्दील हो गया। हयात तहरीर शाम कौन है, ये कैसे बनी और इसका वजूद एक जिहादी ग्रुप से एक सियासी ग्रुप तक सीरिया के मुस्तकबिल के लिए कितना फ़ायदेमंद है। मोहम्मद अल शरा जो कि सीरिया के डिफेक्टो लीडर और प्रेसिडेंट हैं, वो सीरिया में सेक्टोरल डिवीज़न और इसके अलावा मुख्तलिफ लिबरेशन ग्रुप्स से किस तरह डील करते हैं। सीरिया जो कि ग्लोबल पावर्स का एक प्लेइंग फील्ड बना हुआ है, कैसे सीरिया की नई हुकूमत इस प्लेइंग फील्ड को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जाफ़र। सीरिया में अब तक क्या हो चुका है और सीरिया का मुस्तकबिल कैसा होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शाम ने 1946 में फ्रांस की हुकूमत से आज़ादी हासिल की और फिर इसी के बाद हमें कुछ शॉर्ट लिफ्ट गवर्नमेंट्स और फिर कुछ मिलिट्री कूप्स का एक मिड दौर नज़र में आता है। और फिर उसके बाद 1970 में सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर हाफिज़ उल असद जो कि बशार अल असद के वालिद थे, उन्होंने एक ब्लडलेस मिलिट्री कूप के ज़रिए से हुकूमत पर कब्ज़ा किया और मुल्क के नए सदर बन गए। और फिर उसी से होते हुए 2000 में बशार अल असद मुल्क के नए सदर बने। सदर बनते ही बशार अल असद ने कुछ इस्लाहात का वादा तो किया, मगर जल्द ही वो एक आमिराना तर्ज पर चलने लगे और 2011 में अरब स्प्रिंग की एक लहर यानी अरब के मुख्तलिफ ममालिक में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा थी। सीरिया के लोगों ने भी करप्शन और मुख्तलिफ चीज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया, लेकिन बशार की हुकूमत ने इनको जुल्म से कुचलने की कोशिश की और इसके नतीजे में मुल्क एक सिविल वार में दाखिल हो गए। और बशार अल असद ने इस सिविल वार में अपने ही सिविलियंस पर एक क़यामत ढा दी और उन पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिससे तकरीबन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का जिक्र है। और इस जुल्म के नतीजे में सीरिया से तकरीबन 12 लाख सीरियन सिविलियंस मुल्क छोड़कर करीबी ममालिक में मुहाजिरीन की ज़िंदगी गुजारने लगे। और इन तमाम मुहाजिरीन में सबसे ज़्यादा हिस्सा इराक़, तुर्की और लेबनान में मौजूद है। रूस जो कि शुरू से ही बशार अल असद की हुकूमत का हिमायती रहा है, 2015 में रूस ने बशार की हुकूमत की हिमायत की और फ़ौजी मुदाखलत के ज़रिए से हालात को दोबारा बशार अल असद के कंट्रोल में दाखिल कर दिया। 2020 तक बशार अल असद का कंट्रोल बहुत कमज़ोर हो चुका था सीरिया पर, जिनमें सबसे ज़्यादा नुमाया फैक्टर इकनॉमिक चैलेंजेस और ग्लोबल सैंक्शंस शामिल थे। सीरिया के लोगों की एक बदतरीन हालत थी। तो बहरहाल बशार अल असद की हुकूमत ने शाम को अपने दौरे हुकूमत में एक परमानेंट वॉर, टेररिज्म और इकनॉमिक चैलेंजेस की नज़र कर दिया था। 8 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और एक जमात हयात तहरीर शाम ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मिलकर शाम का कंट्रोल हासिल कर लिया। हयात तहरीर शाम कौन है और इसका वजूद कैसे हुआ और ये शाम में इतनी ताकतवर बन के कैसे सामने आ गई, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें शाम की तारीख़ में हयात तहरीर शाम का रोल देखना होगा। हयात तहरीर शाम एक जिहादी मिलिट्री ग्रुप है जो कि शाम के नॉर्थ वेस्ट में मुख्तलिफ ग्रुपों के मिलाप से 2017 में वजूद में आया। 2011 से 2016 तक ये ग्रुप अल नुसरा फ्रंट के नाम से अलकायदा से मुंसलिक एक जमात रही और फिर 2016 में इस जमात ने अपने आप को एक मरतबा दोबारा रीब्रांड करके अपना नाम जबातुल फतह अल शाम रखा और फिर उसी दौरान अलकायदा से अलहदगी भी इख्तियार कर ली। और फिर तीसरी मरतबा 2017 में सीरिया में मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मिलाप से एक नई जमात की बुनियाद हयात तहरीर शाम के नाम से रखी, जो कि इस वक्त सीरिया में एनॉटमी हासिल कर चुकी है, यानी कि हुकूमत में आ चुकी है, जिसके सदर मोहम्मद अल जोलानी है। अलकायदा से इसकी अलहदगी क्यों हुई, इनमें सबसे बड़ी वजह एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, जिसके तहत अलकायदा चाहती थी कि ये जमात हमारे बैनर में रह के ग्लोबल जिहाद के नज़रिए के तहत पूरी दुनिया में जिहाद करे, जबकि मोहम्मद अल जोलानी और हयात तहरीर शाम के कुछ लोग चाहते थे कि वो प्रैग्मेटिज़म के नज़रिए के तहत शाम के मसाइल पर फोकस करें और इसी पर अपना कंट्रोल हासिल करें। इसके अलावा यूएस और रशिया का अलकायदा के ख़िलाफ़ ग्लोबल क्रैकडाउन भी एक वजह थी, जिसके तहत हयात तहरीर शाम को भी कई दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया था। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा है कि कतर और टर्की ने भी अपनी इमदाद सिर्फ इस शर्त से मुंसलिक की कि हयात तहरीर शाम अलकायदा से अपनी टाइज़ को ख़त्म करे। नाज़रीन, 2 हफ्तों में इतनी बड़ी कामयाबी इस जमात को कैसे मिली कि जमात सीरिया में एक छोटे सूबे से पूरे मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गई। पूरी दुनिया के लिए तो ये सब कुछ एक सरप्राइज़ था, मगर हयात तहरीर शाम इस चीज़ के लिए कई सालों से अपने आप को तैयार कर रही थी, क्योंकि 2011 के बाद से वो सीरिया के नॉर्थ में
ادلب کے ایک صوبے میں اپنی آزادانہ حکومت قائم کر چکے تھے اور 2011 سے اب ترکی اور یوکرین سے ڈائریکٹ سپورٹ حاصل کرتے رہی، جبکہ یو ایس سے انڈائریکٹ سپورٹ اس کو ملتی رہی، جو کہ اس کی تصدیق اب تک نہیں ہو سکی۔ آیت تحریر الشام نے اپنی ملٹری ٹریننگ اور اپنے ڈسپلن کو وہیں ادلب میں مضبوط کیا، اور پھر بشار الاسد کے ظلم اور سیریا کے بگڑتے ہوئے انسانی بحران نے بھی ان کی ایک طرح سے مدد ہی کی، کیونکہ سیریا کے لوگوں کے لیے حیات تحریر الشام ایک امید کی کرن سے کم نہیں تھی۔ 2011 کے بعد نومبر 2028 کو حیات تحریر الشام نے ایک مرتبہ پھر اپنی لڑائی کا آغاز ادلب کے صوبے سے کیا، تو انہیں بشار الاسد کی سیرین ڈیفنس آرمی سے کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور ادلب کے مقام پر ہی ان کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اور پھر حیات تحریر الشام کے مجاہدین نے ان کو شکست دی اور آگے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 3 دسمبر 2022 کو حیات تحریر الشام نے الپو کے شہر کو فتح کر لیا اور پھر ساؤتھ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور پھر 5 دسمبر کو حما شہر فتح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 7 دسمبر کو ہومس شہر بھی فتح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے سیریا کے دارالحکومت دمشق کی طرف پیش قدمی شروع ہو جاتی، اور پھر تاریخی دن 8 دسمبر 2024 کو دمشق کا کنٹرول سنبھال کر ملک کے مختلف حصے پر حیات تحریر الشام اپنی حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی۔ اس لڑائی میں سیرین ڈیفنس فورسز کا مورال ڈاؤن ہونے کی سب سے بڑی وجہ بشار الاسد خود تھے۔ سیریا کی بگڑتی ہوئی اکانومی کی وجہ سے سیرین فورسز کے کئی ماہ سے ان کو سیلری پیکیجز نہیں ملے تھے، اور بہرحال یہ بشار الاسد کی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جو کہ سیریا کے لوگوں اور یہاں تک کہ اپنے الائنس میں فوج سے بھی اتنی دور تھی کہ انہیں ان کے مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سیریا جو کہ ہمیشہ سے گلوبل پاورز کا ایک پلینگ گراؤنڈ رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی حکومت کیسے اس پلینگ فیلڈ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں گلوبل پاورز کی تو ٹرکی ان میں سب سے بڑا بینیفیشری ہے، اور ٹرکی ہمیشہ سے ناردرن سیریا میں اپنے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ موجود رہا ہے، اور بشار الاسد نے کئی بار مذاکرات اس شرط پر کرنے کی کوشش کی کہ ترکی ناردرن ایریا سے اپنی فوج واپس بلائے، جو کہ ترکی کبھی نہیں مانا، اور یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ ترکی نے 19 مائل وائڈ سیریا کے بارڈر کے ساتھ ایک بفر زون بنایا ہوا ہے تاکہ وہ کردستان ورکرز پارٹی، جو کہ سیریا میں کردش لوگوں کی آٹونامی چاہنے والی جماعت ہے، یہ سیریا میں کردش لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ترکی سے آزادی چاہتی ہے، اور یہی جماعت ترکی علاقوں میں ٹیررسٹ، اور دوسری جانب پیپلز پروٹیکشن یونٹ جو کہ سیریا میں کردش لوگوں کی ایک آٹونامی چاہنے والی جماعت ہے، تو ترکی یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کردستان ورکرز پارٹی کو پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے ساتھ ملنے دے، اور یہ دونوں کردش جماعتیں کی سیم بارڈر ہے، اور یہ ایک ہی علاقہ بن سکتا ہے اگر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جوائن کر لیتی ہیں، اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا جو کہ ترکی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جب ٹرکی کی سپورٹ سے حیات تحریر الشام نے سیریا میں تقریباً کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تو اس سے ٹرکی کو جو سب سے بڑا فائدہ ملیں گے وہ یہ ہوں گے کہ ترکی کو شام میں ہوائی اڈے بنانے کی اجازت ملے گی، ترکی کو شام میں نئی سیرین فورسز کی تربیت کا بھی موقع ملے گا، اور شام کے فضائی دفاع کا کنٹرول بھی ترکی کے پاس آئے۔ یہ تمام وہ فائدے ہیں جو ترکی اب تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور سیرین مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد ترک اکانومی کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہی ہے، تو ترکی کوشش کرے گا کہ جلد سے جلد ان مہاجرین کو گلوبل ایڈ کے ذریعے سے شام میں دوبارہ بھیج دے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور قطر بھی ترکی کے بعد شام میں ایک بینیفیشری کے طور پر نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس بات کا ثبوت دونوں ممالک میں ہونے والے چند ابتدائی اہم اعلیٰ سطح کے وزٹ سے پتہ چلتا ہے۔ شام میں سب سے پہلے قطر کی امیر ایز اے فارن وزٹر آئے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے شام کے فال میں قطر کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے سیریا کے نئی پریزیڈنٹ محمد الشرع نے پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ کیا، اور وہاں ان کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق اس ملاقات میں کافی اہم امور پر بات ہوئی، جن میں اقتصادی تعاون، سیریا میں انفراسٹرکچر کی ریکنسٹرکشن، اور سعودی ویژن 2030 کے تحت سیریا کو بھی فائدہ پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ 3 بڑے گلوبل ایکٹرز جنہوں نے نہ صرف اسد کے فال میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ مستقبل میں سیریا کی نئی گورنمنٹ میں ان کا اہم کردار رہے گا۔ محمد الشرع جو کہ شام میں اگر اسلامی حکومت اور اسلامی طرز پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سعودی عرب، ترکی اور قطر کے بلاک میں رہتے ہوئے یہی چیز ان کے لیے ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ رشیا جو کہ اسد کا ایک پرائم سپورٹر رہا ہے اور ہمیشہ سے سیریا میں اپنی ملٹری بیسز اور ملٹری ایکوپمنٹس کے ساتھ موجود رہا ہے، اسد کے فال کے بعد رشیا نے اپنے ملٹری ایسٹس اور پرسنلز کو اپنی مشہور حمیم ایئر بیس اور اس کے بعد اہم نیول بیس جو کہ ٹرٹوس نیول بیس ہے، وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں بیسز رشیا کے لیے بہت اہم تھی،
اور ہمیشہ سے رہیں گی، اور رشیا کوشش کرے گا کہ وہ حیات تحریر الشام کی نئی حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کر کے اپنے ان ملٹری بیسز کو بچائے جس پر اس کے بلینز ڈالرز لگے ہوئے ہیں۔ رشیا کو ان دو اہم بیسز کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہیں سے ہی تو وہ رشیا کو وارم واٹرز تک ایک رسائی ملتی تھی، اور وہ یہیں سے سیریا میں بیٹھ کر لیبیا اور سب سہارن افریقہ میں اپنی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی ٹرٹوز نیول بیس یہیں سے وہ اپنا سامان بائی کارگو اور حمیم ایئر بیس سے بائی ایئر افریقہ اور لیبیا میں پہنچاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رشیا نے اسد کی حمایت کھو دی ہے اور ہو سکتا ہے نئی حکومت ان کے لیے کوئی جلد فیور نہ دے، تو وہ ان بیسز کا کیا کریں گے؟ ناظرین، رشیا نے ان کے لیے پہلے سے ہی اپنا ایک حل تیار کیا ہوا ہے۔ دراصل رشیا اسد کے فال کے بعد اور اس سے پہلے بھی لیبیا میں ہفتار فورسز کو اپنے پرائیویٹ ملیشیا ویگنار گروپ کے ذریعے سے سپورٹ کرتا رہا، اور رشیا نے اپنے اہم ہتھیار جن میں S-400 اور S-300 along with ریڈارز اور دوسرے ملٹری ایکوپمنٹس کے ساتھ اپنی سیریا کی نیول بیسز سے لیبیا میں منتقل کرنے شروع کر دی ہیں۔ اور رشیا میں بیسز کیوں چاہتا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ لیبیا کے انسٹیبل حالات اور اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، کیونکہ اگر رشیا لیبیا میں اپنے اثر رسوخ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا ایک لیوریج یہ ملے گا کہ وہ میڈیٹرینین سی میں بھی موجود رہے گا اور اس طرح سے مڈل ایسٹ پر گہری نظر بھی رکھے گا، اور اس کے علاوہ رشیا جو کہ اپنی پاور پروجیکشن کرنا چاہتا ہے میڈیٹرینین سی کے علاوہ سب سہارن افریقہ میں بھی، تو وہ یہاں سے بیٹھ کے یہ آسانی سے اور کامیابی سے کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایران بھی رشیا کی طرح بشار الاسد کا پرائم سپورٹر رہا ہے، اور بشار کے فال کے بعد ایران نے اپنا لینڈ اور ایئر کوریڈور دونوں کھو دیے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ ایران سے اپنا اسلحہ اور دیگر سامان سیریا کے زمینی راستے کے ذریعے لبنان میں موجود اپنی ملیشیا حزب اللہ کو پہنچاتا تھا، اور یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کا اعتراف حزب اللہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل نعیم قاسم بھی اب کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، سیریا کا زمینی راستہ کھونے کے بعد ایران کے پاس اب کیا آپشنز بچے ہیں کہ وہ لبنان میں موجود اپنی ملیشیا حزب اللہ کو اب بھی اسلحہ اور دیگر سامان ایران سے پہنچاتا رہے؟ ایران کے پاس اب بھی 3 ایسے آپشنز ہیں جو کہ قابل غور ہو سکتے ہیں۔ پہلا راستہ جو کہ ایران اپنا سکتا ہے کہ ایران سے عراق، اور پھر عراق سے جارڈن، اور پھر جارڈن سے ساؤتھ سیریا ہوتے ہوئے لبنان تک اپنا اسلحہ پہنچائیں، کیونکہ سادرن سیریا میں ابھی تک کنٹرول جو کہ نئی فورسز ہیں تو تحریر الشام کا ان کا نہیں ہوا، تو وہ اس راستے کو اب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا راستہ ایران سے عراق، اور عراق سے ٹرکی، اور ٹرکی سے وہیں ناردرن سیریا ہوتے ہوئے وہ لبنان تک اپنی رسائی حاصل کریں۔ پھر تیسرا آپشن میرین یا پھر ایئر ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ راستہ ایران کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال ایران کے پاس ایک ایجب بھی موجود ہے، کیونکہ جب حیات تحریر الشام کی ایک نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور سیریا میں دوبارہ سے سارے مہاجرین واپس آئیں گے اور انفراسٹرکچر کا کام ہوگا اور گلوبل پاورز کی طرف سے ایڈ آئے گی، تو اس ایڈ اور مختلف ٹرک روٹس کو استعمال کر کے ایران اب بھی کہیں نہ کہیں اپنے پرانے راستے میں تبدیلی کر کے لبنان میں موجود اپنی ملیشیا کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہ کوئی لمبے عرصے تک ایران کا ایک مستقل راستہ اب نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ ایران اور سیریا کی نئی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ایران کا ماضی میں بشار الاسد کو سپورٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شیعہ سنی جیسے مسائل ہوں گے۔ بشار الاسد کی حکومت کو ختم ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور اب تک سیریا کی نئی حکومت کی طرف سے ایران کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں دکھایا گیا، جبکہ ایران کی ایمبیسی کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور سیریا میں ایران کے لوگوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس طرح سے دوسری جانب اسرائیل بھی ایران کے اس نقصان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی اسرائیل نے دمشق کے 2 ایئرپورٹس اور لبنان کے درمیان زمینی راستے کو تباہ کر دیا ہے، اور اسی راستے سے ہی ایران اپنی لبنان میں موجود ملیشیا حزب اللہ کو اسلحہ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حیات تحریر الشام کے آنے کے بعد اسرائیل نے کچھ اپرچونسٹک سٹرائکس کیے ہیں جو کہ نیول بیسز اور کچھ ایئر ڈیفنس بیسز پر کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے بشار کے خاتمے کے بعد پہلی دفعہ شام پر حملہ کیا ہے، بلکہ اسرائیل تو ہمیشہ سے شام میں موجود حزب اللہ انڈیویجولز کو اپنے روٹین کی آپریشنز کے تحت ٹارگٹ کرتا رہتا تھا، اور وہ اب بھی اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ شام میں اپنے ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اب بھی جاری رکھے گا۔ دراصل اسرائیل نے ابتدائی حملے مڈل ایسٹ میں اپنی پاور پروجیکشن کو شو کرنے کے لیے کیے ہیں،
اور اس کے علاوہ اسرائیل کی آج کل یہ پالیسی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی اسٹیٹ ایکٹر کو یعنی کسی ملک کو اپنے سے زیادہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے۔ حال ہی میں ایک بہت اہم بیان نیتن یاہو کی جانب سے آیا ہے جس کے تحت ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ساؤدرن سیریا میں جہاں پہ شام کی بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے وہ اس پورے زون کو آرمی فری زون دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اس پورے زون میں حیات تحریر الشام کے فائٹرز کو یعنی سیرین آرمی کو وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اس زون میں آئے۔ اس سے پہلے ہی جہاں پہ یہ گولان ہائٹس کا ایریا ہے اور یہاں پہ ایک بفر زون موجود تھا، تو اسرائیل پہلے سے ہی گولان ہائٹس پر اپنے قبضے کو بڑھا چکا ہے اور بفر زون میں بہت ہی آگے آ چکا ہے۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں وہ سیریا کی نئی حکومت کے لیے کافی چیلنجنگ ثابت ہوں گے، کیونکہ اسرائیل کی اتنی بڑی خلاف ورزیاں اور یہ بیان دینا کہ یہاں پہ کوئی فورسز موجود نہیں ہوں گی، اور یہ مستقبل کے ایک بہت بڑے ایشو کی بیس بن سکتا ہے۔ جانب یو ایس جو کہ گلوبل پولیٹکس میں ہمیشہ سے ایکٹیو رہتا ہے، اس کا کردار بھی سیریا میں کافی اہم رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اب بھی ایسٹرن سیریا میں یوفریٹ ریور کے قریب اپنے 2000 ٹروپس کے ساتھ موجود ہے، جن کو وہ عراق سے ایئر کور پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سیریا میں ISIS اور القاعدہ جیسی تنظیموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا مشن یہ ہے کہ سیریا میں دوبارہ کوئی ریسرجنس آف اسلامک اسٹیٹ دیکھنے کو نہ ملے، یعنی جیسے ISIS نے پہلے اپنی ایک خلافت کا اعلان کیا تھا، تو اس طرح کی کوئی دوبارہ اسلامک اسٹیٹ یا اسلامک گروپ ابھرتا ہوا ان کو نظر نہ آئے، وہ اس چیز پر نظر رکھنے کے لیے اپنے ٹروپس کو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اب بھی حیات تحریر الشام کے اوپر اپنی پوری محنت کر رہے ہیں کہ یہ بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے تحت اپنا پولیٹیکل سسٹم چلائیں۔ اگرچہ US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سیریا سے اپنے ٹروپس کی واپسی کریں گے، مگر اب تک اس پر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم سیریا کے کچھ فیوچر انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں تو حیات تحریر الشام کے سامنے اب بھی بہت بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ اگرچہ محمد الشرع اگلے 4 سالوں تک سیریا کے صدر اور ڈیفیکٹو لیڈر منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے 4 سالوں کے اندر الیکشنز کرانے کی حامی بھی بھری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرانے کانسٹیٹیوشنز کو ختم کر دیا ہے اور ایک ٹرانزیشنل کونسل بنا دی گئی ہے جو کہ قوانین کو پاس کرے گی۔ اور ان چیلنجز میں ایک سب سے بڑا چیلنج محمد الشرع نے ایک بہت بڑا فیصلہ شام میں اپنی نیچر آف گورننس کے حوالے سے کرنا ہے، کیونکہ 2011 سے وہ ادلب میں اپنی حکومت اسلامی طرز اور شورا کے نظام پر چلاتے آئے ہیں، اور اب اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ڈیموکریسی آف ویسٹ یا پھر اسلامک بیسڈ حکومت بنائیں گے اور اسی کے ماڈل پر چلیں گے۔ اگرچہ محمد الشرع دنیا کے سامنے اپنی ایک سافٹ امیج اور گلوبل پاورز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی اسلامی نظریات میں کافی حد تک تبدیلی لے آئے ہیں، جیسا کہ ہم ویڈیو میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ترکی، سعودی عرب اور قطر بھی یہی چاہیں گے کہ سیریا ان کے ساتھ ان کے گلوبل بلاک یعنی US بلاک میں چلے، تو زیادہ چانسز یہی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ سیریا مکس اسلامی اور ایسٹرن ڈیموکریسی کی کوئی ایک نیچر آف گورننس لوگوں کے سامنے لائے گا۔ اس کے علاوہ حیات تحریر الشام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ سیریا پر گلوبل سینکشنز ہیں اور سیریا کی کمزور اکانومی ہے۔ کیپٹاگون نشہ آور دوا ہے جو کہ پوری دنیا میں بین ہے، لیکن بشار الاسد نے سیریا کو کیپٹاگون کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا دیا۔ وہ اس کیپٹاگون کو لبنان میں اور اس کے علاوہ دوسری گلف کنٹریز میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس نے سیرین اکانومی کو بہت برے طریقے سے کیپٹاگون کی ایکسپورٹ پر ڈپینڈنٹ کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حیات تحریر الشام کی نئی حکومت کیسے سیرین اکانومی کو ایک نشہ آور دوا کی ایکسپورٹ سے بچا کر مختلف دوسرے نئی اپرچونیٹیز تلاش کر کے سیرین ویک اکانومی کو ایک ماڈریٹ یا ایک اسٹرانگ اکانومی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سیکٹوریل ڈویژن، شیعہ سنی فسادات اور اس کے علاوہ لبریشن گروپس جن میں پیپلز پروٹیکشن یونٹ جو کہ کردش آٹونومی چاہتا ہے سیریا میں، اور اس کے علاوہ القاعدہ اور ISIS بہرحال حیات تحریر الشام کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اب بھی ہے، کیونکہ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں جو کہ سیریا میں کہاں کہاں ٹیریٹوریل کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ حیات تحریر الشام کے پاس پورے سیریا کا ٹیریٹوریل کنٹرول ہو، جبکہ حیات تحریر الشام کے پاس تو دراصل سیریا کے کچھ اہم علاقے ہیں، جبکہ باقی جو آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سب مختلف گروپس اور کردش گروپس کے پاس ہیں۔ اگرچہ سیریا کے لوگ بشار الاسد کے ظلم سے آزاد ہو چکے ہیں اور وہ ایک لازوال خوشی کا اظہار بھی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ لوگ امن اور سکون کی زندگی اپنے پیاروں کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں سیریا کے لوگ اب کسی اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور وہ گلوبل پاورز جیسے کہ US، رشیا اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کی پولیٹکس جو کہ سیریا میں ہوتی ہے وہ اس سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ ہم بھی سیریا کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیریا میں امن ہو
اور خوشحالی کے ساتھ یہ ملک اپنی ترقی کی منازل طے کرے۔ مزید اسی طرح کے اتھینٹک کانٹینٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام۔